अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। फौजी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया गया है पूरे मुल्क में। इसका मकसद दहशतगर्दों से एक इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशन एलिमिनेट करना, जो थ्रेट्स हैं टेररिज्म की, गेन्स जो ऑपरेशन में हुए उसको कंसोलिडेट करना। सवाल तो बहुत से हैं इस सारी इसके अराउंड जो बात होगी। मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात उस पर भी करेंगे जो पैनामा लीक्स की हियरिंग चल रही है, लेकिन इससे पहले एक ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था जिसमें हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। यह भी कहा जाता था कि अब उनके पास शायद कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उस तरह की नहीं रही जो उससे पहले वो पोजेस करते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते 10 या 15 दिन में जो वाकयात पैदर पे इस मुल्क में हुए हैं उसमें एक ये चीज़ कम अज़ कम कि वो अब भी रीग्रुप करके ऑपरेशन और हमला करने की सलाहियत उनके पास अब भी है, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन देखना ये कि ये जो नई पंजाब में रेंजर्स आ रही है, इख्तियार दिए जा रहे हैं, वो क्या होगा उस सारे का। आर्मी भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब आपका भी शुक्रिया। शरियार अफरीदी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। और कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। कायरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब आपसे शुरू करता है, ये नया ऑपरेशन, कायरा साहब हमारे साथ शायद लाइन पर नहीं है। अफरीदी साहब, दिस इज न्यू ऑपरेशन। अब क्योंकि असेंबली में मिलिट्री कोर्ट्स की बात हुई है, क्या हुआ? क्या आप लोगों को इत्मीनान में लिया गया कि ये ऑपरेशन है और होने वाला है, या ये फैसला भी कहीं बाहर से आया और हम सारों ने टीवी पर ही सुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया काशिफ। ना तो अपोजिशन को तो छोड़ें, मेरे ख्याल में अपनी टीम को भी इत्मीनान में उन्होंने नहीं लिया होगा। और आप इस तमाम को पढ़ें तो आपके सामने दो चीज़ें खुल के सामने आएंगी। देयर इज़ अ कंप्लीट कन्फ्यूजन। आपने एक सूबे में एक अलग कानून है, जब आप नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो ये प्रेरोगेटिव आप होली सोली हैंड ओवर करते हैं आर्मी को। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पुलिस उनको फैसिलिटेट करेगी, पुलिस के पावर्स हम नहीं दे रहे, ये 60 डेज के लिए है। फिर एक और चीज़ जो बड़ी अलार्मिंग है, इसमें इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई जो कि सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में जो आर्मी को जिस तरह पावर्स एम्पावर किया गया है, मतलब दे कैन टेक एनीबॉडी, देखिए फाइनेंसर हो, सपोर्टर हो, इन एनी कैपेसिटी, कोई किसी भी कैपेसिटी में। सर सारा ठीक है, वो तो हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई जाएंगी ना कि ये भी कर देंगे, ये जमीन साफ कर देंगे, आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो तो बहुत सारा कुछ हम सुनेंगे ना आने वाले वक्तों में कि इस ऑपरेशन ने क्या क्या करना है। ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, इसी किस्म के That's what I mean, कि क्या ऐसा क्या होगा इस ऑपरेशन में जो इससे पहले भट्टी साहब नहीं हो सका ज़र्ब अज़ब में? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब बड़ी बदकिस्मती, हम प्रैक्टिकली अब कुछ नहीं करते, ज़ुबानी कलामी गुफ्तगू करते हैं, ट्वीट पे मुल्क चलाते हैं, प्रेस रिलीज पे मुल्क चला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मुल्क चला रहे हैं, जबकि अब प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। ज़र्ब अज़ब भी काफ़ी हद तक कामयाबी हुई, लेकिन आपने जब रेंजर को सिंध में कहा कि कराची में कर सकता है और अंदरूनी सिंध नहीं कर सकता, पंजाब में बिल्कुल लिमिटेड से पावर्स दी जा रही हैं। रेंजर सिर्फ पहले अपेक्स कमेटी से अप्रूवल लेगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कितने हदूद में जाना है कितने में नहीं जाना। सिंध वाले इख्तियार नहीं है उनके पास, सिंध वाले इख्तियार एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मेरा ख्याल है ये शायद कोई एनआर हो गया है या होने जा रहा है। तो इसका मतलब सिंध में वो हुकूमत को बताते हैं हमें क्या इख्तियार चाहिए, यहाँ पे हुकूमत उनको बताती है हम आपको क्या इख्तियार देना चाहते हैं। हुकूमत तो कहती है कि बस आप हमारे मददगार के तौर पे आओ, जब हम कहेंगे ना जरा इधर आए, जरा आप इधर आ जाइएगा, जब हम कहेंगे आपकी जरूरत नहीं रही आप चले जाएं, आप वापस चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो नया ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज होने जा रहा है? काशिफ साहब, आज शाम को ही इसका ऐलान हुआ और बड़ा थोड़ा सा इसका वो जो प्रेस रिलीज आई है उससे देखा है कि क्या है। अब इसकी बहुत सारी तफसीलात आने वाली है कि वजीर आज़म साहब मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए हैं और उनके जाने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने आज सुबह के वक्त, आज दिन के पहले हिस्से में उन्होंने ऐलान किया कि रेंजर्स को इख्तियार देने जा रहे हैं। रेंजर्स इख्तियार कितने दिए जा रहे हैं, ये भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं मैं इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले कायरा साहब पहले एक बता दें, ये भी ऐलान सुनवाया गया है हुकूमत को मेरा ख्याल है इसी प्रेस रिलीज से पता लगा होना कि ऑपरेशन शुरू हो गया। मैं उसी पे बात करने लगा हूं कि शाम को दिन के दूसरे हिस्से में या पिछले पहर ये रद्दुल फसाद का ऐलान हुआ। इससे पहले ना तो इसकी कोई लीक हुई खबर, ना कोई इस पे बहस हुई, ना कोई टेलीविजन पे कोई खबर आई। आप बड़े आरिफ भट्टी साहब बड़े कमाल के खबरें निकाला करते हैं, इनको भी खबर नहीं हुई।
हुकूमती तर्जमानों ने, वजीर आजम साहब ने, कैबिनेट ने, पार्लिमान ने, किसी जगह पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। आपने APCs की, इसहाक डार साहब अपोजिशन के लीडरों से मिले कि जी हम कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की तोसी कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल, कोई डिस्कशन नहीं है। और अचानक ये फैसला हो जाता है, तो देखना ये है कि ये फैसला किस लेवल पे हुआ। और ये अगर ये फैसला हो गया कि पूरे मुल्क के अंदर आपने दहशतगर्दी के कैंप्स का, उनके हाइड आउट्स का ये सब खत्म करने हैं, और ये प्रेशर इतना बड़ा है कि इसमें फौज भी, नेवी भी, एयरफोर्स भी, सिविल लॉ एनफोर्समेंट भी, सारी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। और इसका स्फीयर देखे ना, इन्होंने उनके हाइड आउट्स में पकड़ने हैं, उनको डिसबैंड भी करना है। साहब एक सवाल पूछूं, वैसे ये तो आप वो कह रहे हैं जो करने हैं, ये मुल्क पिछले तकरीबन 16 साल से, रेंजर्स ऑपरेशन फिर किधर गया? ठीक, रेंजर्स ऑपरेशन भी मुझे बताइएगा। ये 16 साल से इस मुल्क में ऑपरेशन, ये हमें आज ख्याल आया कि हमने ये हाइड आउट खत्म करनी है, हमने इनके जो असिस्ट करने वाले हैं उनको भी आज ख्याल आया? हमें तो ये काम पिछले 10 साल, 16 साल से कर रहे होना चाहिए था, चलो 10 साल से कर रहे होना चाहिए था, ये आज याद आई हमें करने की? काशिफ साहब गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ने, हमारे दौर में तो खुला ऑपरेशन होता रहा और हम बड़े खुल के दहशतगर्दी के और इत्तेहाद पसंदी के खिलाफ रहे, लेकिन मैं ये एडमिट करता हूं कि हमारे दौर में भी कई जगहों पे कंप्रोमाइजेस हुए। हम एक कमजोर गवर्नमेंट थे, मुश्किल तरीन हालात में थे, इसलिए बड़े खुल के जुर्रत से फैसले जितने बहुत ज्यादा मेरी तवक्को के मुताबिक शायद उस वक्त हम कुछ सर्टनली हमने बड़े बड़े फैसले किए, लेकिन कुछ सर्टन इश्यूज पे थोड़ा सा पॉलिसी में हमारे कमजोरियां रह गई, या हम इंप्लीमेंटेशन में, पॉलिसी में नहीं इंप्लीमेंटेशन में। लेकिन यहां तो सवाल यह है कि जो चीज गवर्नमेंट करने जा रही है, आज अगर 10-12 साल के बाद अगर फोर्सेस ने अपने तौर पे फैसला कर लिया कि भाई अब हम करने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो, इसी तरह, तो उन्होंने, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग के अंदर जो माइंड सेट है या उनके अंदर जो सपोर्ट है दहशतगर्दी की, अब उसके सामने खड़े होने की बात की है, उसको एक तरफ रखा है। और मैं समझता हूं, आप सारे लोग बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट में जब हमने सवात ऑपरेशन किया था, मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, और हमने आर्मी के साथ मिलके इकट्ठे खड़े होकर फैसला किया था। और आप जानते हैं काशिफ साहब, आप उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते थे कि हम लीड करते थे, सिविल गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट की थी, फौज के साथ खड़े हुए थे, DG ISPR और मैं साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऑपरेशन में गवर्नमेंट कहां खड़ी है, और अगर ऐसा है तो फिर ये बात बड़ी कोर्ट में खड़ी है सर, गवर्नमेंट ने किधर खड़ा होना है? गवर्नमेंट को देखिए, एक और अहम बात काशिफ भट्टी साहब और चीमा साहब और अफरीदी साहब, जो अहम बात है एक बहुत, वो ये है कि क्या फसाद सिर्फ चंद लोग हैं? क्या एक आध ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने खत्म करके माइंडसेट है ना सर पूरा, या वो एक पूरा माइंडसेट है पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ है, उसके खिलाफ लड़ना है? और नेशनल एक्शन प्लान पे अगर पूरी तरह अमल दरामद का ऐलान किया गया है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं सर? सवाल ये है कि हम हर 2 साल बाद ऐलान, क़यादत कह रही थी, यही बात है, बार बार बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, हमने बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मुतालबा किया, माना प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उनके वज़रा, उनकी हुकूमत उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। तो आज ये क्या है? क्या है ये चीमा साहब? मसला ये है कि आप कहते हैं एलिमिनेट करना है टेररिस्ट को, थ्रेट ऑफ टेररिज्म, वो पाया ने पहले की किथे सो तुसी सारे पहले की कर रहे हो? पिछले 2 साल से नेशनल एक्शन प्लान को हमने आगे चलाना, फिर पहले क्यों नहीं चला? दहशतगर्दों की हाइड आउट्स खत्म करनी है, पहले क्यों नहीं की? दहशतगर्दों का हमने सिक्योरिटी बॉर्डर मॉनिटरिंग पहले क्यों नहीं किया? वो यार कितने 70,000 बंदे मरवाने के बाद हमें ख्याल आता है हमने सारा कुछ करना है, ये क्या हो रहा है? नहीं काशिफ, असल में मसला ये है कि हमारी पॉलिसीज में एक एडहॉकिज्म है, यानी कि एक चीज चली, रिएक्टिव किस्म की पॉलिसीज हैं कि कोई एक मसला बना और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। कोई दहशतगर्दों ने कोई इधर कोई 2-4 धमाके हुए, अगले दिन प्रेस रिलीज आ गई जी 100 दहशतगर्द मार दिए, जैसे वो कोई एक जगह बैठे होते हैं, कोई बेड़े हैं एक जगह पे इकट्ठी हैं और हमने आपसे ऊपर जाके धमाका कर दिया। ये इस तरह नहीं है, यानी कि आप स्वाय इसके कि आप इससे अवाम को मुतमिन कर लें, इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। साइकोलॉजिकल तो हो सकता है, ग्राउंड के ऊपर इसका कोई फायदा नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसके मुख्तलिफ, अगर पूरे पाकिस्तान को हम ना बात करें तो उसके मुख्तलिफ एरियाज ऐसे हैं जो कि एक बीमार मर्द की शक्ल में है कि आपने उसका ऑपरेशन तो कर देते हैं, नहीं जिसको डॉक्टर को ले जाते हैं वो कहते हैं ऑपरेशन कर दो, उसकी जो एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर है कि इसके बाद बीमारी दोबारा ना आ जाए, वो उसके बारे में हम गौर नहीं करते। यानी आप मिलिट्री कोर्ट बना लेते हैं, अपने को ठीक नहीं करते। एग्जैक्टली, हमने ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं कि इधर ये दहशतगर्दी एक खुद रो पौधे की तरह उगती है बार बार। हम कोई इधर से कोई पौधा काटते हैं, उधर से काटते हैं, तीसरी जगह से उग पड़ता है।
ہم وہ جس وجہ سے یہ خودرو پودے اگ رہے ہیں ہم ان وجوہات پر غور نہیں کرتے. ہم یہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ 4 مولوی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے قابو لوگ آتے ہیں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ لوگ اتنے انصاف کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, مدارس ہم ان میں کے لیے جو کیا بچے کرتے پڑھ رہے ہیں؟ ہیں پہلے تو آپ کو ایک پلان کرنا پڑے گا. ان بچوں کو آپ تعلیم کیسے دیں گے, ان کا خرچ ان کو رکھیں گے کدھر, ان کی کپڑے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ آپ ان بچوں کی نہ سوچیں, آپ اپنے بچوں کی ہی سوچ لیں کہ اگر ہم ہمارے یہی سوچیں کہ آپ کے بچوں کو اس طرح کے بچوں سے خطرہ ہے جن کو تعلیم نہیں مل رہی. ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں وہی بچے جن کے برین واشنگ کی جا رہی ہے. آپ اگر اپنی ذات سے آگے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے تو آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہوئے ان بچوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ آپ کے بچے کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ کرے. میں چیمہ صاحب کے ساتھ نہایت ادب احترام, چیمہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, پبلک کا دکھ درد بتا رہے ہیں, لیکن حکمران اپنے بچوں کا تو سوچ رہے ہیں نا. ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں, ان کا تو علاج بھی باہر ہوتا ہے. مجھے بتائے نا کیا جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اب یہ اکیلے اللہ کے آسرے پہ آئے ہوں گے نا گاڑی میں, ان کے ساتھ تو 500-600 لوگ ہوتے ہیں. پہلے تو حکمران میں نے دیکھا کوئی 30-40 گاڑیاں تھیں. پہلے تو حکمران یہ سمجھے کہ یہ حکمرانی جو انہیں ملی ہے روب دبدبے کے لیے ایک ذمہ داری کا نام ہے. لوگوں کے ان کو حقوق دینا کا ان کی ذمہ داری ہے, لوگوں کو ایجوکیشن صحت دینا. لیکن بدقسمتی یہ ہے, مجھے لگتا ہے یہ جو پریس ریلیز ISPR سے آئی ہے پنجاب حکومت کو بھی کسی نے جگا کے کہا میاں صاحب پتہ کی ہویا ہے, کہتے کی ہویا ہے, اور یہ نہیں پریس ریلیز آئی میری اینک لیا, انہیں بعد میں ایسے پتہ چلا ہوگا. یہ فیصلہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری حکومتیں اس طرح ایڈ ہاکزم پر ری ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. لیکن ذرا تھوڑا سا اس پوری سچویشن سے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں اور دیکھیں. یہ حکومت آئی تھی, اس نے کہا تھا لا اینڈ آرڈر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ہے آپ کے ملک کے لا اینڈ آرڈر. آج اس کی اوقات بھی ہمیں بتا رہے, اس کی پول ہی کھلا نا آج کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. آپ نے ابھی بھی سب کچھ کرنا ہے. APS ہوتا ہے, ہم نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں, دوبارہ 15 دھماکے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو جی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اس کے دوران ہمیں نیشنل ایکشن پلان سارا بھول گیا. ادارے کدھر کھڑے ہیں یہ کل کاشف بھولا نہیں, ہم سارے شور کر رہے تھے, چیخ رہے تھے, میڈیا, اسمبلیاں, ساری جماعتیں, لیکن حکومت نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کرنا چاہتی. کرنے والوں کو بھول گیا. داخلہ کہتے ہیں کہ میں کمیٹی نہیں بناتا. قاہرہ صاحب کرنے والوں کو بھول گیا نا, جس کا کرنے کا کام ہے وہ ان کو یاد نہیں, وہ نہیں کرتے. ادارے کدھر کھڑے ہیں یہ کل آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھ لیا. نیب میں کیا ہے, FBR یہ کام تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی ہے نا. اب ہر دفعہ اگر فوجی یہ کام یا ادارے یہ کام کھل کے کریں گے اور پولیٹیکل گورنمنٹ ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں, پھر اس کے اپنے واہمے ہیں, اور جو میں اور آپ پھر اس پہ بحث کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کاشف, اصل میں جو ری ایکٹیو اپروچ ہے وہ فار اے ٹائم بینگ ہوتی ہے. یعنی دھماکہ ہو گیا, 2-3 دھماکے ہو گئے, آپ جاگ گئے. لیکن جو انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہے, جو آپ نے نیکٹا کی بات کی تھی, نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے جو کمٹمنٹ, اور سب سے بڑی بات جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ, اور وہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں کہ فیڈریشن میں آج بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگ پوچھنے کے لیے مجبور ہیں, اور ہم ان کے الیکٹڈ ریپس ہیں, کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے بندوں کو اٹھا کے اور آپ ان کو بیہائنڈ دا بارز پھینک دیتے ہیں, 90 دن کے لیے ڈیٹین کرتے ہیں, ان کو گھروں کو, ان کو کہتے ہیں علاقے خالی کرو, IDPs. لیکن جب بات آتی ہے اور پھر مختلف وائبس آتی ہیں کہ جی پنجاب میں یہ چیز ہے, تو پنجاب میں اگر آپ اس طرح کنفیوزڈ اپروچ لے کے آؤ گے تو آپ کے فیڈریشن کو ایک جگہ پہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں, آج میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ریسنٹ ویو جو چلی ہے, اب وقتی طور پہ ہمیں آرمی کوڈز کی بھی ذہن میں چیز آئی کہ جی اس کو کرنا چاہیے, پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں آیا کہ جی ہمیں کامبنگ آپریشن کرنی چاہیے, پھر ایک اور چیز ہمیں کہ وہ تمام سہولت کار اور وہ تمام لوگ جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے. پہلے کیوں نہیں ڈالا؟ پہلے اس لیے نہیں ڈالا کہ ذاتی مفادات ہیں, ذاتی دیکھیں جب آپ اربوں روپے کیسے چلے گا بھائی, اس ملک کا کچھ نہیں ہونا, اس ملک کا ہوگا انشاءاللہ, وہ وقت آ گیا. نہیں کاشف, ہمیں عادت پڑ گئی اب اس طرح گزارا کرنے کی. پٹی صاحب ایسے گزارا کرو گے, ایسے تنخواہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا, پھر کوئی نیا NRO ہو جائے گا. سر NRO کی ضرورت نہیں, 3 دن بعد 80 پول جانا, انہوں نے پول جانا, وہ آکے نئی کہانیاں سنائیں گے, ہم نئی کہانیاں سنیں گے. آپ کے پروگرام میں تھا اس ملک کو تباہ کیا 90% بیوروکریسی نے. خدا کی قسم 8-8 کنال کے گھر ہے, 20-50 ملازم ہیں,
8 گاڑیاں اور رزلٹ ان کا کام مٹی صاحب، زیرو. اس ایک ملک بیل پہ میں نا انگلی پہ ملک چلا رہے ہیں, بیل دیتے ہیں, پی اے سے بات کرا دیں, فلاں کو بلا دیں. وہ یار پریکٹیکلی تم کر کیا رہے ہو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اے پی ایس سے بڑا واقعہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا. نہیں, جنہوں نے نیشنل ایکشن اگر ہمیں اے پی ایس نہیں ہلا سکا اور ہم سے کچھ نہیں کروا سکا, یقین مانے کچھ نہیں کرا سکتا. ایک بات کا, نیشنل ایکشن پلان پہ جنہوں نے پورا عمل نہیں کیا ان کو کیا سزا دی گئی؟ جب تک آپ سزا اور جزا کا عمل شروع نہیں کریں گے تباہی بڑھتی رہے گی. جب آپ کے الیکٹڈ ریپس وہ تمام ڈیسیژن میکر کرپٹ ہوں, ان لوگوں سے ان کی مورل سپورٹ ان کے الیکشن کے دنوں میں ملے, جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ان پر ہاتھ ڈالیں گے. لیکن بلیو یو می, انسٹیٹیوشنز کو, اور سب سے بڑی بات جوڈیشری کو ایکٹیو رول پلے کرنا. سانو عادت پہ گئی ہے سر. نہیں, ہم ایک ایسی قوم, ایک چیز جو بڑی اہم ہے. کارا صاحب بریک کے بعد شروع کر لیں, ادھر سے شروع کر لیں اگر اجازت ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں. ایک جملہ کہہ دوں بس. جی گزارش یہ ہے کہ یہ بات ساحل اپنی جگہ پہ ہے. میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ جس ریاست کے اندر پروسکرائبڈ آرگنائزیشنوں کی لیڈرشپ اپنے جتھے لے کے, پولیس کے اسکواڈ لے کے گھوم رہی ہوگی, ادارے ان کے بین کر دیے گئے, ان کو ریاست کا ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا. کارا صاحب, میں نے تو کہیں پڑھا تھا کچھ سال پہلے آپ نے بھی ان سے ووٹ مانگے تھے اس وقت, شاہ محمود قریشی نے بھی ان سے ووٹ مانگے تھے. وہ یہ پیپلز پارٹی کے اس وقت کی بات ہے. یہ تو ریاست کے اندر کی بات کر رہے ہیں. بالکل نہیں تھا. یہ ریاست کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ساتھ گاڑیوں میں, یہ ریاست کے اندر کی بات کر رہے ہیں. ادھر ریاست جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے ٹیکنیکل ہولڈ لگاتی ہے کہ ان کو انٹرنیشنل دہشت گرد نہ قرار دے دیا جائے. تو ریاست یعنی کیا بات کرتے ہیں, اب وہ انٹرنیشنلی پروٹیکٹ کر رہی ہے. جو ریاست نے چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے تھے, میں پریسائسلی یہی تو کہہ رہا ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں. اس صاحب, کنفیوژن اور خواجہ صاحب آپ جا کے باہر کیا کہہ رہے ہیں وہ اس سے بالکل متضاد بات ہے. آپ جو چائنا سے کرواتے ہیں وہ کچھ اور ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, ہم نے تو خود ان کو یہ باہر گئے ہوئے نا, باہر کی آڈینس کے لیے ہم کچھ اور پرسپیکٹیو اور ان کی جو تمام خدشات ہیں اس سے ایگری کر رہے ہیں. ملک ایسے ہی چلے گا بھائی, میں آپ کو بول رہا ہوں. آپ برائے مہربانی آپ لوگ کو زیادہ غلط امیدیں نہ دیا کریں. کچھ نہیں جانا, ایک بریک لائیے, بریک لیتے ہیں, بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب جو میرا ٹیک ہے, کارا صاحب سے شروع کرتا. کارا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر منو دسو جو اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے کہ یہ ملک ایسے چلے گا. میں کیوں کہتا ہوں کارا صاحب یہ ایسے چلے گا؟ ملک ادارے چلاتے سر, افراد نہیں چلایا کرتے. آپ نے ادارے بنانے, وہ ادارے جو کسی قانون, کسی ضابطے کے تحت چلیں گے. سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا, اس میں کل آپ کو اوقات پتہ چل گئی آپ کے بیوروکریسی اور آپ کے ادارے کہاں کھڑے ہیں. اور یہ دہشت گردی کا بھی جو معاملہ ہے نا, اس میں بھی آپ کو ڈفرنس نہیں ہے اس کا. آپ نے یہ پورا ملک ایڈ ہاکزم پہ چلایا ہے سر. کوئی جواب دہ نہیں ہے, کوئی سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے بادشاہ سلامت چلا سکتے ہیں ویسے چلتا ہے. کیا ہوگا اس ملک میں؟ کیسے ملک ٹھیک ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. وہ گدر سنگھ ہمیں بھی بتائیں جس سے یہ ملک ٹھیک ہوتا ہے. کاشف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس ہی پراپرلی نہیں چل پایا, ہم ملک کو آئین کے تحت چلانا چاہتے ہیں, پھر آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں, پھر آئین کو ایک نیا ڈھانچہ بناتے ہیں, تو جو مین آپ کا اصول جس کے تحت یہ ملک چلانا تھا وہی نہیں چلا پائے. لیکن میں اس کے ایک اور سوال کے اوپر اپنی بحث کھڑا کرنا چاہتا ہوں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستوں کو چلانے کے لیے, معاشروں کو درست کرنے کے لیے جو فنڈامنٹل کوسچن ہوتے ہیں, جب تک آپ وہ حل نہیں کرتے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. مثال کے طور پہ پاکستان ایک مغربی جمہوری ریاست کے طور پہ قائد اعظم نے بھی یہی کنسیو کیا تھا, اور جہاں پہ مغربی جمہوری ریاستیں کامیاب ہوئی ہیں یا جمہوری نظام کامیاب ہوا ہے, وہاں ریاستیں اور مذہب نے دو الگ الگ لائنز اختیار کی ہیں. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے, سارے مذاہب ریاست ان کو اپنی اپنی حیثیت دیتی ہے. ہمارے ملک کے اندر اگر جب ہم یہ کنفیوژن دور نہیں کرتے اور ہم ویسٹرن ڈیموکریسی اور تھیوکریٹک اسٹیٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو یہ فنڈامنٹل کوسچن تو ہمارا کنفیوژن کا شکار ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے فرض کریں اتفاق کر بھی لوں اس بیسک پریمس کے اوپر جو آپ نے پریمس دیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں, کیا نیب کا چیئرمین, ایف بی آر چیئرمین یا دوسرے جو ادارے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں چل رہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں ایک ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی اور ایک مذہبی اسلامی نظام کا فرق ہے؟ نہیں سر, آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے یہ ملک چلے, وہ ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, اور جب ملک کا ماسٹر لا, جب پیرنٹ لا وہ وائلیٹ ہو رہا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا. اس ملک کے اندر طاقتور کا قانون ہے اور ہر بندہ اپنے بینیفٹ, میں اپنا سیاسی بینیفٹ سوچ رہا ہوں, پی ٹی آئی اپنا بینیفٹ سوچ رہی ہے, مسلم لیگ اپنا بینیفٹ سوچ رہی ہے, ڈیوائیڈڈ اختیار ہے, فوج کے پاس کچھ اختیار ہے, میڈیا اپنا بینیفٹ سوچ رہا ہے. تو قومی سوال کون ایڈریس کر رہا ہے؟
آپ کا سیٹ اپنا پیٹ سوچ رہا ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرتا ہے, میں اپنا سوچ رہا ہوں میرا مفاد کیا ہے. تو یہ سارے اس میں قصوروار ہیں. صرف سیاسی قیادت کو قصوروار ٹھہرا دینا یا صرف ان نہیں سر, رول آف لا پر عمل درآمد کون ہے؟ میں رول آف لا پر عمل درآمد کرنے کا اختیار اس شخص کے پاس ہے جس کو میں ووٹ لا کر اس وزیر اعظم ہاؤس میں لا کے بٹھایا. وزیر اعظم کی ذمہ داری کیا ہے حکومت کی؟ مجھے آج ذمہ داری بتا دیں. آپ اپنے آپ کو ذمہ داری سے گمراہ نہیں کر سکتے. وہ ادارے آپ نے ٹھیک کرنے ہیں, حکمران میرے جو بھی ہے وہ زرداری صاحب ہو, نواز شریف صاحب ہو, گیلانی صاحب ہو, راجہ صاحب ہو, آپ نے ادارے چلانے. کیا آپ اس اہلیت پہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا کمپیٹنٹ ہے, جس ادارے کا چیئرمین لگا رہا ہے اس کو سمجھ بوجھ ہے, ایمانداری سے کام کرے گا, کسی کو اسپیئر نہیں کرے گا. چیئرمین کیوں لگا؟ جب آپ کہیں گے کہ نہیں میری لوٹے ہوئے مال کی طرف تم نے نہیں دیکھنا, باقی جس کو پکڑ, تو بھائی جب لائلٹی تم اپنے ساتھ کے ساتھ دیکھو گے, ملک کے ساتھ نہیں دیکھو گے, آئین کے ساتھ نہیں دیکھو گے, قانون کے ساتھ نہیں دیکھو گے, پھر لٹیرے بیٹھیں گے اور لٹتے رہیں گے. کہرا صاحب آ رہا ہوں, آپ جواب دیجیے گا کیونکہ یہاں پہ سب کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. لیکن نہیں کاشف اس طرح نہیں, پلیز. اس طرح نہیں تو کس طرح سے صاحب گزارش یہ ہے, آپ ساروں کا جواب دیں. ہمارے سیاستدانوں میں غلطیاں ہوں گی, میں انکاری نہیں ہوں, میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں. بہت حد تک یہ بھی ہوتا ہے, بہت حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, لیکن جس ملک کے اندر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں. میں تو یہی بات مان رہا ہوں, میں تو آپ سے انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ کا سیٹ بھی تو اپنا پیٹ بھر رہا ہے, آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, میں اپنا میں نہیں دیکھ رہا. اگر مجھے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا تو اس ٹائم مسلم لیگ نون یہاں بیٹھی ہوتی ہے اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہوتے کیونکہ حکومتوں کے ساتھ مفاد نہیں کرتے. سر قمر زمان قاہرہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں بات سنیں, میرا سوال یہ میڈیا کا, میں میڈیا ٹوٹیلٹی میں بات کر رہا ہوں, نہیں لینا اس کو. سر ہم بھی پریکٹیشنر نہیں کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں, کیا یہ نہیں ہوتا کہ میاں صاحب کی حکومت آتی ہے تو کچھ بیوروکریٹ اپنے سوٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں ساڑھی واری آ گئی, اور میاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئے گی, باقی بیوروکریٹ تیار ہو جائیں کہ ساڑھی واری آ گئی. پارٹی یا مسلم لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کچھ اینکر, کچھ میڈیا کے لوگ اپنے سوٹ نہیں نکالنے دیتے کہ اب ہم نے ایم ڈی لگنا ہے. وہ کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, نہ لگایا کریں. یہ بھی زیادتی ہمارے حکمرانوں کی ہے کہ آپ نے صحافی بھی خریدے ہوئے ہیں کہ یہ میرا ہے, اس کو میں نے ایم ڈی لگانا. کیوں یار, ہم بھی تو ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, ہمارے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے. یا تو کہ کوئی ادھر کوئی پریس کلب میں کوئی احتجاج ہوا ہو جی کہ ہمارا فلاں بندہ ایم ڈی لگا دیں. آپ اپنی سہولت کے, آپ کے سہولت کار ہوں گے نا, ٹھیک ہے, آپ ان کو لگاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں تو انہی اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ سیاستدان ہر ٹائم مظلوم بنے رہے؟ آپ گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. میں پہلی بات تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب میں تبدیلی کی بات کرتا ہوں, تبدیلی میرے سے شروع ہوتی ہے. میرے کنڈکٹ جو ہے, میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. دوسرا, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا کنڈکٹ ایز اے میڈیا پرسن, ٹھیک ہے, آپ ایک پولیٹیشین ہیں, آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں, میرا یہ رائٹ ہے کہ میں نے آپ کو پالیسی میکنگ کا اختیار دیا اپنے ووٹ کے ذریعے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا. ایک ہارورڈ کے 2 پروفیسر تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وائی نیشنز فیل. اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کتاب لکھی ہے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل سے شروع کی. انہوں نے ایریزونا کے بارڈر سے شروع کی, دوسری طرف میکسیکو ہے. انہوں نے کہا ایک ہی قبیلے کے, ان کے ایک ہی ریس کے لوگ ہیں دونوں طرف, ان کی عمریں مختلف ہیں. ایک طرف بندے 60 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں یا پہلے مر جاتے ہیں, ایک ہے 90 سال تک زندہ رہتے ہیں. ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہے, ایک جگہ پہ ہیلتھ کیئر ہے, دوسری طرف نہیں ہے. ایک جگہ ایجوکیشن ہے, ان کے پاس اپرچونٹی زیادہ ہیں, دوسروں کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا, انہوں نے مختلف ممالک کی ایگزامپل دی ہے. اس میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ جس ملک میں ادارے سٹرانگ نہیں ہوتے, جدھر شخصیات سٹرانگ ہوتی ہیں, وہ ملک جو ہے وہ زوال پذیری رہتا ہے, وہ اور ہمارے ملک ہے, اور ہمارے ملک مقدر ہے. ہمارے ملک میں افراد تگڑے ہیں, ادارے کمزور ہیں. ہمارے ادھر جو ہے یعنی کہ میاں نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب, عمران خان صاحب, یعنی کہ کوئی 3-4 لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نہ پارٹی ایز اے انسٹیٹیوشن. ہمارا کب حق ہے حکومت چلانا؟ میرا کوئی حق نہیں ہے پیمرا کا چیئرمین, پی ٹی وی کا چیئرمین لگ رہا, میرا کام ہے. اور ہماری جرنلسٹ کی ڈیفینیشن جو کی گئی ہے پی ایف یو جے کی جانب سے, وہ صحافی ہے جس کی تنخواہ صحافت کے ذریعے چلتے ہو, جس کا گھر پرائمری طور پہ صحافت. میں حکمران نہیں, پروٹوکول لینے کا نام نہیں ہے, ذمہ داری ادارے ان ڈسپلن آپ نے لانا, حکمران کوئی بھی ہو. کاشف, جتنا ٹائم آپ نے قاہرہ صاحب کو دیا اس کے آدھا بھی مجھے دے دیں تو I'll be very grateful. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک فارمولا پاناما کورٹس کی ہیئرنگ کے بعد پوری قوم کو اور ہم جیسے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ لوٹ مار کرو, لوٹ مار کے بعد پیسے کے ذریعے اقتدار میں آؤ, ضمیر خریدو, پھر اداروں
اپنے کنٹرول میں کرو, پھر اداروں کے سربراہان اپنی مرضی سے لگاؤ, اور پھر جب آپ کہیں پھنسو تو بہترین ذہن خریدو, ان ذہنوں سے اپنے آپ کو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کریٹ کے, کنفیوژن, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ آپ کے پاس پاورز ہیں یا نہیں ہیں, اس ڈیبیٹ میں چیزوں کو کھینچتے جاؤ. اور پھر جب سیاستدان, اب میں اگر مجھے کوہاٹ یا اپنے علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, یا ایک پارٹی کو خیبر پختونخوا یا پنجاب یا سندھ میں حکومت ملی ہے, میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسپانسبل نہیں ہیں. وی آر ریسپانسبل, وی نیڈ ٹو او دی رسپانسبلٹی. اور ایک اور چیز, مجھے یہ بتائیں کہ ادارے اگر میں نہیں بناؤں گا, اپنے بلو آئیز لگاؤں گا, اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کروں گا, اور حرام کا کلچر عام کروں گا. اور پھر ایک اور چیز, پارلیمنٹیرینز کیا باتیں کرتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ پارلیمنٹیرین آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جی پہلے 3 سال ہلکے میں مت جاؤ, تعلقات بناؤ, ادارے دیکھو, اور ایک گروپ بناؤ, فلانے ادارے میں پیسہ بہت ہے, اور آنے والے الیکشن کے لیے انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کریٹ کرو. کیسے کرو؟ انویسٹر ڈھونڈو جو آپ کے لیے پیسے, ان کو اپرچونٹی کریٹ کرو. جب آپ کے ملک میں یہ انوائرمنٹ ہو, اور جب آپ اداروں کی طرف جائیں تو ادارے کہیں کہ ہم اس شخص پر ہاتھ نہ ڈال سکے, تو یہ جو آپ نے بنانا ریپبلک اور یہ جو ایک پرسپشن کریٹ کر دی ہے کہ قانون سے عام لوگ بالاتر نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ بالاتر ہے اس ملک کا. سر, ایلیٹ کیپچر کی ٹرم استعمال کروں گا, جزا اور سزا اشرافیہ ہے. میں آپ کو بتاؤں قاہرہ صاحب, یہ کس نے بھی کہا کہ مجھے انکم ٹیکس سے نوٹس, اعتزاز صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی انکم ٹیکس کا نوٹس مجھے میری ان کی وائف کو آیا ایف بی آر سے, اور وزیر اعظم صاحب کو نہیں گیا. جب مجھے آیا, میں نے اس کے بارے میں بات کی تو مجھے فون آیا کہ جناب کا مسئلہ کوئی نہیں, 1080 حل کر دیں. کیوں حل کر دیں بھائی, کیوں میرا مسئلہ کیوں حل کریں آپ؟ میں اپنا مسئلہ خود حل کر سکتا ہوں. میں ٹیکس پیئر ہوں اس ملک, اور میں ان سب کو ملا کے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں. قاہرہ صاحب, مسئلہ یہ, مجھے وہ ادارہ بتائیں جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش آخری دفعہ آپ نے دیکھی تھی, وہ ادارے کا نام لیں سر. کاشف صاحب, میں بالکل اس بات سے انکاری نہیں ہوں, یہ ملک بالکل اشرافیہ کے لیے چل رہا ہے, اور اشرافیہ کی پالیٹکس ہو رہی ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے مجھے اس پہ. یہ بلیک منی پیسے کے بھاڑ کٹھے کر لے اور اس کی بنیاد پہ آپ پالیٹکس کریں, بالکل درست بات ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پالیٹکس کریں قاہرہ صاحب, اس کو بچانے کی پالیٹکس ہے, پہلے پیسہ بنانے کی پالٹکس ہے, پھر اس کو بچانے کی پالیٹکس ہے. بہترین ذہن آپ کے ریسکیو کے لیے آ جاتے ہیں. میں کہہ رہا سسٹم ہوں, مسترد. جی قاہرہ میری گزارش اب سن لیجیے, میری گزارش سن لیجیے, میں مان رہا ہوں اس بات کو, میں یہ کہہ رہا ہوں, خود کہہ رہا ہوں, اس سے آگے بھی کہنے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب معاشرہ, جس معاشرے میں میں رہتا ہوں, مجھے تو کریکٹر کا ووٹ سارا نہیں ملا ہوتا یار. میرے معاشرے میں تو بہت پڑھے لکھے بندے کو ووٹ نہیں ملتا, وہاں تو بڑے بااصول اور با کردار بندے کو ووٹ نہیں ملتا. وہاں تو ایک عام سوزوکی گاڑی میں بیٹھ کے بڑا لائق فائق انتہائی اعلیٰ آدمی ووٹ مانگنے جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو تو اپنے پاس ڈیرا نہیں ہے. یہ یعنی میں بہت بڑی میجورٹی میرے ساتھ, ہاں ایک سمال کوانٹٹی وہ بھی ہے جو بڑے انٹیلیجنٹلی کام کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں. بٹ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, اور قوم کے سامنے کر رہا ہوں, اور میں روز یہ فیس کرتا ہوں. ہو سکتا ہے افریدی صاحب کو یہ فیس نہ کرنا پڑے, یہ کسی اور جہان میں رہتے ہوں, لیکن میں جن علاقوں کے اندر بات کر رہا ہوں, یہ بات درست ہے. ہمیں لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی کھڑا ہونا ہے, ذمہ داری سے میں انکار نہیں کر رہا. آپ کہتے ہیں سر ووٹر کو بھی سوچنا پڑے گا قاہرہ صاحب کہ میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں اس کا کردار کیسا ہے, وہ آدمی کیسا ہے. لیکن ہم نے آج تک اس ملک کے لوگوں کو جمہوریت تو دکھائی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی جمہوریت اب ہے نا. میرے سنیں بٹی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. قابل احترام قاہرہ صاحب شاید امیدوار اور منتخب نمائندوں میں فرق نہیں سمجھ رہے. امیدوار ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا, پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا, پی ٹی کا, نون لیگ کا بھی. جب منتخب ہو جاتا ہے وہ پورے حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے. جب وزیر اعظم ہے وہ پورے پاکستان کا, کسی آئین اور قانون میں نہیں لکھا کہ مسلم لیگ کے چند بندوں کا, انوش رحمان کا ہے یا ساگ ڈار کا یا اس کا, یا اسی طرح پیپلز پارٹی کے سوال. ان کا کام ہے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا. میں صرف ایک ان سے سوال کرتا ہوں, ان کے انٹیریئر منسٹر 5 دفعہ کہہ چکے ہیں, 2 دن بعد ہمیں وہ ڈان نیوز کی خبر لیک کر رہے ہیں, انکوائری رپورٹ پڑھ دو, پھر 4 دن بعد, پھر 5 دن وہ نہیں کرتے تو ہم سوال اٹھائیں گے تو کہ یہ ہمارا قصور ہے, یا جس نے کمٹمنٹ کی ہے لاکھوں لوگوں کے سامنے اور وہ پوری نہیں کرتے. ادارہ آخری بتائیں جس کو ٹھیک ہونے کی سیریس کوشش. بھٹی صاحب میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ خرابیاں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں سر, لیکن میں کچھ اور سوال پوچھ رہا ہوں سر, اس کو ٹھیک کرنے کی آخری کوشش. ہمارا موضوع میں سے بالکل بدل گیا ہے, کوئی بات نہیں سر, یہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے. لیکن اصل ملک کا مسئلہ یہی ہے. قاہرہ صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ماشاءاللہ یعنی چند ایک جو بڑے ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیشنز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے.
تو اپنی کمیونٹی کے خلاف لڑنا یا ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ ایک عوام کا اعتماد ہم پر کم ہوتا جا رہا ہے. یہ میڈیا کے ساتھ بھی پرابلم ہے, یعنی کہ میڈیا پہ بھی لوگوں کا اعتماد پہلے سے کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ایک اپنا چیلنج ہے. آپ کائنڈلی یہ اپنے لیول پہ ضرور دیکھیں کہ سیاستدانوں پہ ہم صرف یہ بات کرتے رہے نا. دیکھیں میں جتنی بھی جو باقی تھیوریز ہیں نا, یعنی کہ وہ وکٹم والا تھیسس, اس سے سیاستدانوں کو باہر آنا پڑے گا. باقی جو قاہرہ صاحب آپ بات کر رہے تھے نا, آپ دیکھیں آپ کے ووٹر کے پرابلمز کیا ہیں. اگر ادھر نادرا کے کارڈ ٹائم پر مل جانا بھی اس کے لیے فیور ہو, اور ایم این اے جا کے پوچھ رہا اور کارڈ مل گیا سی, ٹھیک ہے, یا اس کو کوئی ایس ایچ او کے ساتھ پرابلم ہو اور اس کی مجبوری ہو کہ کوئی سیاسی وابستگی رکھنا, ٹھیک ہے, پٹواری کے ساتھ کام ہو, اس کی مجبوری ہے کوئی سیاسی وابستگی رکھنا, وہ لوگ اپنے بنیادی مسائل سے نہیں نکل پا رہے, یعنی اس کے حل کے لیے بھی انہیں کوئی احسان کسی کا لینا پڑتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ میں نے اس کا نادرا کا کارڈ لے کر دیا. چیمہ صاحب کی کلامی میں روک رہا ہوں. چیمہ صاحب نے نشان ہے کہ سارے ادارے بیمار ہو چکے ہیں, وہ فلوج ہے, وہ اسی وجہ سے ٹھیک کہا, وہ وفات پا چکے ہیں, بیمار بات کر رہے تھے. آپ جو ادارے کی بات کر رہے تھے, یہ بات جو ہے ان کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں نیب کا ایک آرڈیننس آیا تھا, کوئی نیب کے لیے انہوں نے لا بنانا تھا, ابھی تک وہ لا نہیں بن سکا. ایک بریک لیتے ہیں. مجھے قاہرہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا, میں بریک کے بعد آتا ہوں. قاہرہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارا ٹاپک ڈائیورٹ کر کے, لیکن اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے, اس ملک میں ادارے کام نہیں کر رہے. جب تک ادارے کام نہیں کریں گے تب تک یہ ملک کہیں نہیں جائے گا. سزا جزا کا کانسیپٹ اسی وقت ہوگا جب سسٹم اور رول آف لا ہوگا. یہ دو چیزیں اگر ہم بنا گئے تو یہ ملک کسی اور ہی طرف ایک اچھی مثبت ترقی کی ڈائریکشن میں جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. افریدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کاشف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اداروں کی بات قاہرہ صاحب نے کی کہ پولیٹیشنز یا تمام وہ جو ایک میسیج جو انہوں نے دیا جس سے ہم سارے ڈس ایگری کر رہے تھے, اس کے حوالے سے آج آپ نے اٹارنی جنرل کو دیکھا. اٹارنی جنرل جو ہے وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ کسی کو انڈیویجولی ڈیفینڈ نہیں کرتا. آج وہ کچھ پرچیاں آ رہی تھی اور ان کو وہ بارہا کورٹ کے آگے پیش کر رہے تھے. ساتھ ہی میں ایک اور چیز, جب آپ ادارے مضبوط نہیں کریں گے, جب آپ کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل ریفارمز, اور ایک اور چیز کہ آپ جب اپنے ملک کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے سگے بھائی کو مار دیا جائے اور اداروں کے ہوتے ہوئے ان کو انصاف نہ ملے, پھر ایک سابقہ پرائم منسٹر کو مار دیا جائے, پھر ان کو انصاف نہ ملے, تو کیا اس وقت ہی ہم سیاستدانوں کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہم اداروں کو کیوں نہیں بناتے, پروفیشنلی کیوں رن نہیں کرتے؟ سوال آخری, یہ جو کل پرسوں چارسدہ کا واقعہ ہوا ہے, پولیس ریفارمز کی بات آتی ہے, رائٹ ٹو سروسز, رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات آتی ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن کی بات آتی ہے. آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو, چار صوبوں کو یا وفاق کو ان تمام چیزوں سے روک رہی ہے؟ قاہرہ صاحب میرا کیونکہ وقت کم ہے اس لیے برائے مہربانی میں چاہوں گا کہ آپ 50 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر دے دیں, پھر میں باقی مہمانوں کے پاس آؤں گا. سر 8.5 سال کی جمہوری حکومت ہے, ہم ساروں نے جمہوریت کے لیے بڑی لڑائیاں بھی لڑی ہیں, اور آج بھی میں کہتا ہوں ایک ہی نظام ہے جو ہونا چاہیے اس ملک میں. آپ مجھے بتائیں سر 8.5 سال میں کون سا ادارہ ٹھیک کرنے کی ایک سیریس کوشش آپ کو نظر آئی؟ کاشف عباسی صاحب, میں اس سوال پہ آنے سے پہلے آپ سے آدھا منٹ چاہوں گا ایکسٹرا. ایک تو یہ بات درست ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز کام کراتے ہیں اور اس کے ووٹ مانگتے ہیں, احسان جتاتے ہیں, لیکن میں صرف بحث کی بات کر رہا ہوں, میں خالی مفت میں دفاع نہیں کر رہا یا ایک ضد نہیں کر رہا. یہ بات بھی درست ہے کہ اس ملک کے بڑے فیصلے جس ادوار میں ہوئے وہاں اس دور میں ایم این اے ایم پی اے نہیں تھے, سیاستدان نہیں تھے اس ملک کے اندر, اور ہم سیاستدان کے اوپر ہی سارا کچھ ڈال رہے ہیں. ہاں سیاستدان بھی ایسے ہی ہیں کہ ان سے بھی بے شمار غلطیاں ہوئیں, لیکن جن سیاستدانوں نے بڑے بڑے اعلیٰ کام کیے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. دوسری بات, چیمہ صاحب نے جو بات کہا میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے گروپس کو, اپنے اپنے سیکشنز کو کنونس کرنے کی, قائل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک سوال رکھ کے آپ کے سامنے میں ادارے پہ آ جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں, جمہوری تاریخ میں, کیا افراد اخلاقی طور پہ حکمران ٹھیک ہو گئے, سارا اشرافیہ ٹھیک ہو گیا, یا عوامی پریشر نے ان کو ٹھیک ہونے پہ مجبور کیا؟ کیا کسی آفاقی قانون کے تحت لوگ ٹھیک ہوئے یا لوگوں کے دباؤ نے ان کو مجبور کیا؟ میرا علم کہتا ہے, ناقص علم ہے, کہ عوامی پریشر, عوامی دباؤ اب حکمرانوں کو, حکمران طبقے کو ٹھیک کرتا ہے. رہی بات آپ کی کہ ادارہ کون سا,
काशिफ ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं भी वजीर रहा हूं, मैंने अपने दौर में, मेरे पास पीटीवी था, मैंने पीटीवी को कोशिश की कि सरकारी इदारा ना रहे बल्कि ये एक ओपन इदारे के तौर पे काम करे। मैंने जो बेस्ट अवेलेबल लॉट मेरे इल्म के मुताबिक थी, यूसुफ बेग मिर्जा मेरे दोस्त नहीं थे, अरशद खान मेरे दोस्त नहीं थे, मैं उनको लेके आया और एक बहुत वाज़ेह फर्क आया उसमें, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू ना किया जा सका तो मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं चाहता हूं सर। पीटीवी आपके दौर में भी एक हुकूमती चैनल था, आज भी हुकूमती चैनल है, और यकीन मानिए उस दौर में जितनी उसको खुली, जितनी खुली डिबेट उस दौर में हुई, अगर उसकी पहले डिबेट आपकी डिबेट बेहतर डिबेट हुई है, लेकिन खुली उस तरह नहीं हुई, क्योंकि वो सारे हमारे दोस्त, मैं तो उन सारों के साथ काम कर चुका हूं। कायरा साहब, सारी तब्दीलियां एक रात में नहीं आती, लेकिन ये बात ठीक है, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। लेकिन कौन सा इदारा बेहतर? अदारे हर गुजरे वक्त से आने वाले वक्त में तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जानबूझ के किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन अदारे इंडिपेंडेंट हो गए आम आदमी को उसके हुकूक मिल जाएंगे जो ताकतवर अशरफिया नहीं चाहता। शिकंजे से लोग बाहर निकल जाएंगे। जो इन्होंने हमें मुट्ठी में बंद किया हुआ, गुलाम बनाया हुआ, ये नहीं चाहते कि कौम आजाद हो, क्योंकि अदारे आजाद होंगे तो ना कोई एमपीए के पास जाएगा, ना एमएनए के, ना किसी साफी के पास, रूटीन में जाएगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन इसके जिम्मेदार हमारा है, मुझे हुक्मरान है, वो जो भी रहा है, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा। देखकर इन लोगों को यहां लाकर बिठाते हैं कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस मुल्क के निजाम को बेहतर करें अवाम के लिए। हम लोग जिम्मेदार हैं, आप खराबी के जिम्मेदार हैं, आप तो बेहतरी के जिम्मेदार होने चाहिए थे ना। आपके और मेरे भाई बैठे हैं ना, एक दिन कहां से लोगे लोग? मुझे एक दिन सर एक सेकंड में माफी चाहता हूं कायरा साहब, अगर मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो आप चुन के जिस जगह पर डॉक्टर आसिम को अपनी मर्जी से उस जगह लगाते हैं, आप नोटोरियस वो लोग, मैं कहता हूं आप ओजीडीसी का चेयरमैन एफए पास लगाते हैं, आप एनआईसीएल का चेयरमैन नाइट क्लब के बंदे को देंगे कि नहीं, है ना सर? ये नाइट मुझे एक दिन जाने देना कायरा साहब। मुझे एक दिन एक सरकारी अफसर का फोन आया, वो 21वें स्केल का था। उसने कहा कि आप जो है दूसरी सियासतदानों या दूसरों पे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है इनका बहरान कितना शदीद है। मैंने कहा जी जरा एक्सप्लेन कर दें। उसने कहा जी कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी जो 22वें स्केल का होता है, उनकी जब प्रेजेंटेशन होना, उनको 5 सवाल तो याद हैं कि इनका क्या जवाब है, 6ठा सवाल उनको पूछ लें, उनको नहीं पता होता। मैंने कहा इसका हल क्या है? उसने कहा कि एक तरफा ना ये 55 साल उम्र करके इन सब की छांटी करें, इनको निकालें। वो कहते हैं मैं खुद भी निकल जाऊंगा, लेकिन ये को हमारा सिस्टम तो बेहतर हो। अब क्या है? एतजाज साहब ने कहा था बुढ़े सियासतदानों को फारिग करें, अभी मेरा ख्याल है 50 से ऊपर के सब लोगों को फारिग करते हैं। एब्सोल्युटली रूल ऑफ लॉ, कानून को ऊपर लागू करें, सब ठीक होगा। मुझे क्लोज करना प्रोग्राम। नाज़रीन, तो आपने सुनी, इस मुल्क के निजाम को बेहतर करने की जरूरत है, इदारे मजबूत करने की जरूरत है। किसी को कोई मसला नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।